₹3000 का इक्विपमेंट है, ये आप ख़रीद लें और यूट्यूब का सफ़र शुरू कर लें। अच्छा, एक चैनल जो नया स्टार्ट किया हो, ये कितनी देर में हो जाता है मोनेटाइज? ये नीश कैसे सिलेक्ट करें? चैनल कभी मत ख़रीदें, व्यूज़ कभी मत ख़रीदें, मोनेटाइजेशन कभी मत ख़रीदें, एडसेंस कभी मत ख़रीद के लगाएं। बंदा बंदे को दाव लगा सकता है, आप यूट्यूब को दाव नहीं लगा सकते। क्या 2024 में भी रेलिवेंट है यूट्यूब? कोई बंदा जिसको एज ए कैरियर चुनता है तो उसकी ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है आज यूट्यूब को? यस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आप ऐसे एक गेस्ट के तजर्बे को सुनना जानना चाहते हैं और यही काम करना चाहते हैं। पता कौन सा काम? यूट्यूब। मेरे पास आज गेस्ट हैं यासिर जंजुआ साहब। इनकी सबसे पहली शनाख्त ये है कि पाकिस्तान में आज से एक दहाई से भी पहले जब यूट्यूब का कंसेप्ट नहीं था तो तब ये यूट्यूब पे काम कर रहे थे और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं इनका कंटेंट भी इनके पास से ही जाता था, इनके चैनल्स पे। इसके बाद ये देखिए कि पाकिस्तान में जब कंसेप्ट ही नहीं था सिल्वर बटन्स का या गोल्डन बटन्स का, तो बेशुमार लोगों ने पहली बार सिल्वर और गोल्डन बटन यूट्यूब के यासिर जंजुआ साहब के ऑफिस में देखे थे। आप इनके एक्सपीरियंस से अंदाज़ा कीजिएगा। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है यूट्यूब का। हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम की, हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे करें। ये एज ए कारोबार यूट्यूब को करते हैं। इनकी टीम है जो मैनेज करती है कई चैनल्स जो पाकिस्तान में चलते हैं, बाहर चलते हैं। आज हम सीखेंगे ये चैनल्स कैसे मोनेटाइज होते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, किस तरह से चलाना चाहिए। तो मैं लंबा इंट्रोडक्शन दिए बगैर चलता हूँ अपने मौजूद गेस्ट की तरफ, जहाँ पे हम बात उनसे करें और आप दो सुने कि इन्होंने ये कैसे काम किया। यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराया है। और आपका इंट्रोडक्शन सुनते हुए मुझे ये फ़ख्र महसूस हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने कर ली हैं। यासिर भाई का ज़िंदगी में पहला पॉडकास्ट है जिसमें यासिर भाई एज ए गेस्ट मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए ज़रा नवाजी है, इज़्ज़त अफजाई है। यासिर भाई ने इससे पहले 500 से ज़ायद बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा, ये हमारे चैनल की खुशनसीबी है कि पहली बार हमारे साथ गेस्ट हैं। यासिर भाई, ये बहुत अच्छा, ये वैसे बड़ी मज़ेदार बात है कि हादसाती तौर पे मैं गेस्ट हुआ हूँ। मतलब एक दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने, मैं बैठा हुआ था तो बस वो कैमरा ऑन हो गया और कैमरा ऑन हो गया तो बात करनी पड़ी। मतलब ठीक है, लेकिन गेस्ट के तौर पे पता नहीं वक्त नहीं मिला। इनविटेशंस भी होते थे, चीज़ें थी, लेकिन मैं नहीं जा सका। उसकी अब मैं कोई ख़ास वजह नहीं बता सकता। और मेरे लिए ये वाकई पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है कि ये कैमरा और लाइट्स तो हम कई सालों से देख रहे हैं स्टूडियोज़ में, लेकिन एज अ गेस्ट बैठते हुए मुझे मेरा आज ये बड़ा नया एक्सपीरियंस है। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ये पूछ रहे थे कि आप कंफ्यूज तो नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा, गेस्ट वाकई थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर भाई, आज ना हमारी ऑडियंस बेशुमार चीज़ें जानना चाहती है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 2024 में भी रेलिवेंट है यूट्यूब? अच्छा सर, आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी बताया, तो यूट्यूब हमेशा से रेलिवेंट रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप रेलिवेंट हैं या नहीं। यस, ठीक है। यस। यूट्यूब बेसिकली, अच्छा, बीच में हमारे 2000 मेरे ख्याल में ये 13, 14 और 15 का टेन्योर था। इसमें सर्टन रीज़न की वजह से पाकिस्तान में बैन रहा। हम लोग उस टाइम पे वो प्रॉक्सी यूज़ करते थे और बहुत सारे और फार्मूलाज थे। और मैं कोशिश करूँगा कि आज के पॉडकास्ट में एक चीज़ से एहतियात करूँ। आपने कभी वो देखा है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं, वो उनके ऊपर डिस्क्लेमर होता है कि ये जो एक्ट हो रहा है ये एक्सपीरियंस्ड लोग कर रहे हैं, आप घर में मत ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, वो मैं बताते हुए शायद कोई ऐसी वायलेशन बता जाऊं जिसको शायद कोई पुराना काम करने वाला तो हैंडल कर ले, लेकिन आपसे ना हो तो मैं फिर भी ये शुरू में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसी किसी चीज़ को प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, तो पोटेंशियल है सर, और हमेशा रहेगा, और डिपेंड करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। और 2024 में मैं आपको आज ये बात बताऊँ, जहाँ पे लोग कहते हैं
کہ اب مشکل ہو گیا، مجھے لگتا ہے اب آسان ہو گیا. اچھا. یس، اب آسان اس لیے ہو گیا سر کہ دیکھیں آپ کے پاس گیجٹ کی جو ایکسیس ہے، آپ نے یہ جو اسٹوڈیو ہے نا، ویسے آپ کا اسٹوڈیو ماشاءاللہ بڑا شاندار ہے، کیمرے میں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی. یہ سر اگر آج سے 3 سال پہلے آپ بائی کرتے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت بڑی رقم چاہیے تھی. آج بھی یقیناً ہے، لیکن میرے خیال میں افورڈیبل ہے، سستی ہیں. ہاں جی، افورڈیبل چیزیں. مطلب شاید ہماری لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن ہوئی تھی تو ہم کر رہے تھے کہ یار یہ لائٹ تو بڑا سستی لائٹس آ گئی ہیں مارکیٹ میں، ہر چیزیں اچھی بھی مل رہی ہیں، کوالٹی. تو میرے خیال سے ایک تو یہ ہے کہ گیجٹ ایکسیسیبل ہو گیا، دراز پہ آپ چلے جائیں، کسی اور پلیٹ فارم پہ چلے جائیں. دوسری چیز، ہمیں آئیڈیاز کی فراوانی ہے سر، جو پہلے نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تیسری بڑی چیز کیا ہے؟ اویئرنیس ہے. لوگوں کو یوٹیوب استعمال کرنا آ گیا ہے، ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ. اور اینڈرائڈ کی تعداد آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنی بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے. تو جتنی زیادہ تعداد سر بڑی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ بھی بڑھے ہیں. یعنی کہ وہ فون کے یوزر نہیں ہیں، ویورز ہیں، آپ کے ویورز ہیں، پوٹینشیل ویورز ہیں. ہاں. آپ دیکھیں سر، اینڈرائڈ لینے کا بنیادی مقصد کیا ہے کسی کا؟ فون تو ایک عام فون سے بھی ہو جاتا ہے نا، بٹنوں والا فون لے لیں، آپ کال کریں، بڑا اچھا میسج بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کو تو سارا وہ اراز آپ نے دیکھے میں اڑتا ہوا خط آتا ہے، وہ میسج کھول لیں، آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. اینڈرائڈ کا بنیادی مقصد تو لوگوں کا ہوتا ہے سوشل میڈیا صرفین. سوشل میڈیا صارفین بڑے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 2024 گولڈن ٹائم ہے، بلکہ آنے والا وقت آپ کہہ لیں گولڈن ٹائم ہے، پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اچھا، میں اس کی ریلیونس کا اندازہ نا اس چیز سے کروں گا، اگر آپ نے مجھے اس کا اگر جواب دیا. جی آپ نے مجھے ڈیڑھ سال پہلے ایک بات کہی تھی ایک میٹنگ میں کہ اگر ایک خاص چیز ہے یوٹیوب کی پاکستان میں آ جائے، جو دبئی میں ہے، خاص ایک سمجھ لیں پرمیشنز ہیں یا ان کا سسٹم ہے، تو آپ پاکستان میں شاید جہاز خرید لیتے اپنا ذاتی. ہاں جی، یہ آج بھی پاسبل ہے؟ آج بھی پاسبل ہے. میرے خیال میں اس ٹائم پہ ہماری MCN کی بات ہوئی ہوگی. یس، MCN کی بات ہوئی تھی. اچھا، MCN انفارچونیٹلی جو ہے وہ پاکستان میں، ابھی ہم اس کو ڈسکس تو کر رہے ہیں، بگنرز کے لیے تو شاید یہ انفارمیشن بڑی ان نون سا ورڈ ہو، لیکن ان کو صرف پیسے چاہیے جہاز والے. MCN سر وہ لوگ اپلائی کریں، بگنر کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے بگنر کے لیے. لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں وہ MCN کو پڑھیں. MCN کے بارے میں بنیادی طور پہ آپ بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ الفاظ آسان ہوں گے، کچھ لوگ اس کے اوپر ٹیکنیکل کامنٹس کرنا شروع کر دیں گے، لیکن کیونکہ ہماری آڈینس ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے جن کو یہ شاید پہلی دفعہ انہوں نے، یہ ملٹی چینل نیٹ ورک ہے سر. آسان الفاظ یہ کہہ لیں کہ یوٹیوب کی فرنچائز ہے. ٹھیک ہے سر. آپ نے یوٹیوب کی فرنچائز بدقسمتی سے پاکستان میں یہ لینا مشکل ہے، یا چلے ناممکن ہے. ٹھیک ہے، باہر سے اپلائی ہوتا ہے، آپ کو یوٹیوب اتھرائز کر دیتا ہے اپنے ڈیلر کے طور پہ، آپ ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن آپ کے پاس آتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں جو پرانے، یہ اس کو ضرور گوگل کریں اور اس کے بارے میں پڑھیں. اگر آپ اس کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت مشکل پروسیس بھی نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایڈسنس کو اپلائی کرتے ہیں سر، ایڈسنس کو، تو یہ پارٹنر پروگرام آپ کا گوگل کا نہیں ہوتا، یہ پارٹنر پروگرام آپ کا ہوتا ہے تھرڈ پارٹی. اچھا، کیونکہ ان کی اپنی ایڈ سیلس ٹیم بھی ہوتی ہیں، ریونیو بھی ان کا انہینسڈ ہوتا ہے، یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے MCN، اچھا اس میں پھر وہ جو میں نے شروع میں ڈسکلیمر دیا ہے، یہ آپ لوگ خود سیکھ لیں کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ممکن ہو جاتا ہے، جس کے اوپر یوٹیوب نے بڑی گہری نظر رکھی ہوتی ہے. اور ہم مطلب ہے وہاں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ سوال میرے خیال میں ایڈوانس لوگوں کے لیے تھا، لیکن میں نے پوچھا اس لیے تھا، کوئی بندہ جو اس کو ایز اے کیریئر چنتا ہے تو اس کی گروتھ کہاں تک ہو سکتی ہے یوٹیوب کو؟ یس. اچھا، یوٹیوب کے حوالے سے اگر آپ کیریئر کے اوپر بات کرتے ہیں سر، میں تقریباً 1 دہائی سے اس کام میں، اس کو ایز اے بزنس، مطلب شروع کے چند لوگوں نے جنہوں نے اڈاپٹ کیا، ان میں سے ہوں میں، اور میں نے اس کو کیا. مجھے لگتا ہے کہ سر ایز اے کیریئر اس کو چنا جا سکتا ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے سر؟ یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے، جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، کہ ہم لوگوں کو صرف یہ جملہ جو ہے نا متاثر کرتا ہے کہ فلاں بندے نے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کما لیے.
اچھا، ہر شخص کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، آپ چھوڑ دیں یہ جو آپ نے لاکھوں روپے کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں سر، اور پروف کے ساتھ فارمولا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والا کانٹینٹ ایک سادے موبائل سے بنا ہوتا ہے. یس آپ کی ہسٹری میں بے شمار ویڈیوز آپ کو نظر آئی ہوں گی جو کہ اچھا، میں نے پچھلے دنوں اپنے ہمارا ایک اور پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا، اس کے اوپر ایک بچے کو جو گلی میں نعت پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے سر، اس کو ویسے ہی ہلکا سا اس کی ویڈیو کر لی. اس کی ویڈیو ملینز میں لوگوں نے دیکھی. وجہ یہ تھی کہ کسی نے موبائل سے اس کی فوٹیج بنا لی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے اندر ٹیلنٹ اگر ہے نا سر، تو آپ اکوپمنٹ کے محتاج نہیں ہیں. مطلب یہ جو مائک اگر اب بھی ہم یوز کر رہے ہیں آج کل تو بڑے ٹرینڈ میں ہیں، اور یہ نہ ہوں آپ یہ سائڈ پہ بھی ایک مائک لگا ہوا ہے ہمارے پاس چھوٹا، یہ بڑا مہنگا ہے ویسے، روڈ کا جو لگا یہ 2000 روپے کا بھی ملتا ہے، 1500 روپے والا بھی مارکیٹ میں. آپ 1500 کا ایک مائک خریدیں. میں فارمولا دے رہا ہوں جی، یہ پیسے کمانے کا یوٹیوب سے لوگ کہتے ہیں نا، ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں. 3000 روپے کی کٹ ہے سر، ساری 3000 روپے کی. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ دراز پہ جائیں، آپ کو ایک چھوٹا سا سٹینڈ چاہیے، 200-400 روپے کا مل جاتا ہے جی، جس کے بھی ہم بات کر رہے تھے، چھوٹا ٹرائیپوڈ، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ موبائل لگائیں، 1000-1500 روپے کا ایک مائک مل جاتا ہے، وائرلیس مائک، ٹھیک ہے، آج کل مل جاتا ہے. میں ابھی بھی استعمال کرتا ہوں، اور میں نے وہ پوڈ کاسٹ میں بھی استعمال کیا ہے. آپ وہ یہاں لگا لیں. لائٹ گھر کی بھی سفیشینٹ ہے. جن کو لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ڈے لائٹ میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے، گھر کے لان میں کر لیں. لان نہیں ہے چھت پہ کر لیں، کہیں بھی جہاں چھت نہیں ہے کھڑکی کھول لیں. آپ کو اتنی زحمت کرنی پڑے گی کہ آپ کو ڈے لائٹ کہیں سے چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ یہ سارا اکوپمنٹ سر جس کے لیے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں نا اپنی زندگیوں میں کہ یار اصل میں میرے پاس اگر ایک کیمرہ ہوتا نا تو میں پتہ نہیں بڑی تباہی کر دیتا. یہ لے لیں آپ کو میں پروف کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ دیہاتوں میں جو کانٹینٹ بن رہا ہے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں. آپ ہسٹری دیکھ لیجئے گا کہ ان کے فون کون سے تھے جنہوں نے شروع کیا. اب تو لوگوں نے اب پیسے آگے اپ گریڈ کریں، آپ بھی کروڑوں روپے کا خریدتے ہیں. اب یہ آپ نے لے لیا اکوپمنٹ، تو یہ سر 3000 روپے کا اکوپمنٹ ہے، یہ آپ خرید لیں اور یوٹیوب کا سفر شروع کر دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ جو یہ چیزیں چاہیے اس کے لیے، مائک یا لائٹس یا باقی ساری، یہ اتنا شاید لازم نہ ہو. پہلے اس کو پتہ چلنا چاہیے نیش، یہ نیش کیسے سلیکٹ کریں؟ یہ شہزاد صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میرے خیال میں اس پوری پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم سوال یہ ہے. میں نے جو اکوپمنٹ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا. تو پہلے تو ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ اکوپمنٹ کے محتاج نہیں ہیں. مشکل نہیں، مہنگا نہیں ہے. نش کا جو ڈیسیژن ہے نا شہزاد صاحب، وہ سب سے آسان فارمولا اس کا نش ڈیسائیڈ کرنے کا سب سے آسان فارمولا کیا ہے؟ اپنے یوٹیوب میں جائیں، ہسٹری کے ٹیب میں جائیں اور دیکھیں کہ میں کون سی ویڈیوز زیادہ دیکھتا ہوں. اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں کی ہسٹری شاید خراب ہو، پھر وہ یوٹیوب نہیں چلنے دیتا، اس سے پیسے نہیں کمائے جا سکتے. اچھا اچھا، یہ اچھا آئیڈیا ویسے. ہاں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. جس انٹرسٹ پہ زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہاں، جس انٹرسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ پہلے تو یہاں سے ہو جائے گا کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. اب دوسرا سوال، اچھا انٹرسٹ تو میرا یہ ہے کہ میں تو بہت زیادہ ویڈیوز دیکھتا ہوں یہ پائلٹس کی، ایئر کرافٹ کی، تو میں اب جہاز تو نہیں اڑا سکتا یا میں اس کی ویڈیوز تو نہیں بنا سکتا، لیکن میرا انٹرسٹ ہے فرض کریں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا میرا انٹرسٹ جو ہے وہ میرے ٹیلنٹ سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دو چیزیں نکالنا بڑا ہی آسان ہے. ایک بندہ ہے وہ کامیڈی کی ویڈیوز دیکھتا ہے، کوئی بھی کامیڈی کی، تو اس کے اندر نا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایک کامیڈین چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہچکچاتا ہوگا، یعنی جوتے سیکھ چکا ہے اصل میں. ہاں، کہیں بولی نہیں اس نے. بالکل. تو اب آپ پہلے تو اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کریں، اور اگر آپ کو کہیں لگے
کہ میرا انٹرسٹ کسی ایسی چیز میں نہیں ہے, صرف پیسوں میں ہے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے آپ اپنا انٹرسٹ ڈیسائیڈ کریں. انٹرسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ کا کچھ بھی انٹرسٹ ہے تو آپ کو دوسری بات پتہ ہونی چاہیے. نش ڈیسائیڈ کرتے ہوئے شہزاد صاحب آپ نے 3 پیرامیٹرز بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میں بات جس یا پیسے کمانے کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں نا, یا تو چلیں ثواب کے لیے کما رہے ہیں تو دینی کانٹینٹ بناتے رہیں, کوئی بھی آپ کانٹینٹ بنائیں, لوگوں کو فائدہ ہوگا. کوئی دنیا کی ٹیکنیکل سکلز سکھا دیں, لوگوں کو فائدہ ہوگا. کچھ بھی کر دیں, بھلائی کا کام کر لیں. ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں اگر تو کمرشل کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہوئے یہ سوچیں ابھی آپ اور میں کہ یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ کس عمر کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. ڈیموگرافکس 14 سال کی عمر کا بچہ یوٹیوب میں انٹرسٹڈ ہے اور 50 سال تک کی ایج کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. تو اب جو ہے وہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کی ہم نے ایک شرط یہ ہوگی کہ ایج فیکٹر آپ اپنے کانٹینٹ کا لیں کہ زیادہ وائڈر ہو. اگر ہم اس کی جگہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 60 سال کے بعد گھٹنوں کا درد ہونے کو کیسے ٹھیک کیا جائے, تو بوڑھوں نے دیکھنا خالی تھوڑی آڈینس ہو گئی نا, آڈینس وائڈر ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں کہ جس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں یہ کتنے لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں نے یہ تو دیکھ لیا کہ اب نش کو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سننے والے ذرا اس کو پلیز فارمولا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ایج ہے وہ میٹر کر گئی, لینگویج میٹر کر گئی. اب جینڈر پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک ویڈیو بنا دی, میں ساتھ ساتھ مثال دے رہا ہوں کہ مثال لے لیں کہ نیلز پالش کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی, بیوٹی ٹپ کے اوپر بنا دی, تو میل نکل گئے اس میں سے. ٹھیک ہے, میل نکل گئے تو پھر فیمیل آڈینس رہ گئی. اچھا, اب اس کا سب سے بڑا نقصان اور بھی سن لیں. اب پتہ نہیں اتنی ڈیپتھ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ایک چیز ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ جب خواتین بھی ای میل آئی ڈی بناتی ہیں نا تو وہ جینڈر میل سلیکٹ کر دیتی ہیں. ایسے ہی ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری پرائیویسی بریچ ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں بنا دی. اب یوٹیوب کو نہیں پتا کہ یہ جو شمیم آرا ہیں یہ مرد ہیں یا عورت ہیں. ٹھیک ہے, اس نے تو آپ کا جینڈر دیکھنا ہے. اچھا, اس نے آپ کو ریکمنڈیشنز بھی جو دینی ہیں وہ میل, ٹھیک ہے, والے پروڈکٹس کی یا ویڈیوز کی دے دیں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو ہم یوٹیوب سے پیسے کمائیں کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو یہ خواتین کے لیے بھی ایکولی بینیفیشیل ہے اور مردوں کے لیے بھی. تو اب ہمارا پیرامیٹر میں آ گئیں 3 چیزیں بڑی واضح ہو کے کہ یار میں کوئی کانٹینٹ بنانے لگا ہوں تو اس میں کتنے لوگ انٹرسٹ. تو میں نے فرض کریں پاکستان کی آبادی 1 لاکھ ہے, 50,000 مرد ہیں, 50,000 عورتیں ہیں. جس طرح 30 لاکھ مرد ہیں, 30 لاکھ عورتیں ہیں, 40,000 جو ہے بچے ہیں. تو آپ نے ایک ایسا کانٹینٹ بنا دیا جس میں سے مردوں کو بھی نکال دیا, بچوں کو بھی نکال دیا. اب 30,000 میں سے آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آڈینس تو آپ نے پہلے کم کر دی. تو نیش ڈیسائیڈ کرتے ہوئے آپ اپنے جب ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں میکسیمائز کانٹینٹ کہاں سے لے سکتا ہوں, کتنے زیادہ. اسی لیے یہ جو خبروں کا کانٹینٹ ہے نا سر, یہ بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ایج فیکٹر اس میں اتنا انوالو نہیں ہوتا. لہٰذا سر نش اگر آپ صحیح ڈیسائیڈ کر لیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں جو ہے وہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنا سکتا ہوں, تو آپ وہ جو اکوپمنٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا سر, آپ لے کے بولنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتی یوٹیوب کے اوپر پیسے کمانے سے. اچھا, ایک چینل جو نیا سٹارٹ کیا ہو یہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے مونیٹائز؟ اچھا, یہ بڑا مزیدار سوال ہے جی. میں نے ٹیلی کام میں بھی سرو کیا تو میں کسٹمر کیئر میں ہوتا تھا. تو اکثر کسٹمر مجھ سے آ کے پتہ کیا سوال کرتے تھے, اس وقت ہم نا پیکیجز بتاتے تھے, ڈیٹا پیکیجز. تو مثال لے لیں کہ کسی نے بکٹس ہوتی تھیں 1 GB کی, تو مجھے کہتے تھے کہ یہ 1 GB کتنے دن چل جائے گا. اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. اس کا جواب ہم کوشش کرتے تھے سمجھائیں کہ بھائی جان جتنا آپ یوز کریں گے. تو آپ کا سوال ہے کہ ایک چینل جو ہے وہ کتنی دیر میں مونیٹائز ہو جاتا ہے. سر دیر جو ہے نا وہ 1 گھنٹے میں بھی چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے, 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے. آئیڈلی میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کانٹینٹ لوگ دیکھ رہے ہیں
ٹھیک ہے. اب یہ فارمولا سب کو پتہ ہے کہ 4000 گھنٹے 365 دن کے اندر. اور اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ 365 دن 1 جنوری سے سٹارٹ نہیں ہوتے. جس دن چینل آپ نے سٹارٹ کیا وہاں سے, اس سے بھی نہیں, ویڈیو سے آج کی ڈیٹ سے 365 دن پیچھے. اچھا, مطلب 365 دن آج سے پیچھے 365 دن ہوں گے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو جیسے جیسے ڈیٹ آگے چلتی ہے تو وہ ڈیز اس طرح سے چینج ہوتے ہیں. تو اس میں 4000 گھنٹے پھر 1000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ آپ پورے کریں. اچھا, اب مونیٹائز نہ ہونے کی وجہ پہلے سن لیں کہ بہت سارے لوگوں کا چینل گرو کیوں نہیں کرتا اور وہ مونیٹائزیشن تک کیوں نہیں پہنچتا, اور پھر ہم مونیٹائزیشن کریں. 3 بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں یوٹیوب چینل بنا کے اور ناکامی کا سامنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ 3 مسٹیک ایسی ہیں جو لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو اب سننے والے شاید دوبارہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دیں کہ یار یہ ہمیں پتہ نہیں تھا ورنہ تو ہمارا کانٹینٹ. پہلی غلطی, کسی کے فون کو پکڑ کے چینل اوپن کر کے سبسکرائب کرنا یا کہنا کہ یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. تو موسٹلی یہی کرواتے ہیں, یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چینل بنا کے پورے خاندان کو کہہ دیں کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. اب ہم آہستہ آہستہ اس ڈسکشن کو مونیٹائزیشن تک لے کے جائیں گے اور سننے والوں کے اتنا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ انہیں یہ یقین آ جائے گا آپ کہ یہ جو ہے نا, یہ ہم یہ واقعی یار یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور اسی لیے ہمیں ویوز نہیں پڑتے. یوٹیوب کا پرپز سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو پیسے کیوں دیتا ہے. آپ کو یوٹیوب پیسے نہیں دے رہا ہوتا سر, نہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں, ایک میں اور ایک یوٹیوب, جن دونوں کا کردار پیسے لینا یا دینا نہیں ہے. ایک تیسرا فیکٹر ہے ایڈورٹائزر کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو آپ کو پیسے ملیں گے. یوٹیوب کے سرور کو بھرنا جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے. یہ عموماً کچھ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں, یہ جاب مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 9 سے لے کے, اچھا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے. گھنٹے آپ کا کیا مقصد ہے؟ گھنٹے تو آپ کو جاب میں پوچھیں نا, یا بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اس کے بدلے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. ایڈورٹائزر آپ کے پلیٹ فارم پہ کانٹینٹ اپنا ڈسپلے کرتا ہے تو آپ کو اس کے بس پیسے ملتے ہیں. واپس آتے ہیں کہ جب آپ سبسکرائب کراتے ہیں نا تو یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے نا سر وہ بڑا سمارٹ ہے, اب تو اور بھی سمارٹ ہو گیا. تو طے ہو گیا کہ یہ پہلی وائلیشن اس بندے نے کی کہ یار آپ کی ایک پیمانہ کیا ہے سبسکرپشن کا. پیمانہ یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ کی ویڈیو پسند آئی اور اس نے آپ کو سبسکرائب کر لیا, تو وہ چاہتا ہے اسے ویڈیو آپ کی ملتی رہی, اس کی خواہش ہے. اچھا, اب یوٹیوب نے دیکھا کہ URL چینل کا کلک ہوا جبکہ ویڈیو کا URL کلک ہی نہیں ہوا اور چینل سبسکرائب ہو گیا, تو یہ مینیپولیشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جس بندے نے سبسکرائب کیا ہے اس کا ہم انٹرسٹ ڈھونڈیں کیسے. ٹھیک ہے, ہم تو ویڈیو کے کی ورڈ سے سرچ ہو کے آئے گا تو یہ اب تھوڑی ٹیکنیکل سی بات ہوگی, لیکن ہم اس کو مختصر یہ رکھتے ہیں کہ سبسکرائب نہ کرائیں, اس کو آرگینکلی جو ہے پہلے چلنے دیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہی دوستوں کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ اس کو دیکھیں کچھ ویوز آئیں گے. میں اگر ٹیکنیکلی آپ کو اس کا نقصان پتہ چل جائے نا تو آپ سے غلطی سے بھی کلک ہو جائے تو آپ فون کر کے کہیں کہ یار یہ میرا لنک ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب فرض کریں سر میں اب آپ کا دوست ہوں, میں آپ کو کوئی URL بھیجتا ہوں. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں یوٹیوب امپریشن. جیسے ہی آپ کی ویڈیو لگتی ہے, اب یہ آسان الفاظ ہیں, ٹیکنیکل لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ نیچے وہ یہ کمنٹ جب کریں گے نا کہ یہ ٹیکنیکلی ایسے ہوتا ہے, یہ جن لوگوں کو ان کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو بنا کے لگائی تو وہ یوٹیوب نے فیصلہ کیا کہ اس کی ورڈ کی امپورٹنس دیکھتے ہوئے کتنے لوگوں کے ڈیش بورڈ پہ یہ امپریشن تھرو کرنا ہے, مطلب دکھانی ہے. فرض کریں آپ نے ایک ویڈیو بنائی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شروع میں 50 لوگوں کی وال کے اوپر اس بنیاد پہ کہ یہ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس طرح کی, ان کو دکھا دیتا ہوں. اب کردار شروع ہو گیا آپ کے تھم نیل کا نا, ٹھیک ہے, تو وہ تھم نیل جتنا اٹریکٹیو ہوگا.
اب اس نے جو کلک کیا نا اس کی ریشو اور جتنی دیر تک وہ ویڈیو دیکھی گئی اس کی ریشو یہ طے کرے گی کہ اب مزید کتنے لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ فیصلہ یوٹیوب کو کرنے دیں, ہم یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اب یوٹیوب کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ایکسٹرنل ویو کتنا ہے اور سرچ پہ کتنا, کس کس پیرامیٹر سے کتنا ویو آیا ہے, یہ یوٹیوب ڈیفائن کر کے آپ کو انالیٹکس میں بتاتا ہے. یعنی پہلے 2 گھنٹے میں دکھاتی بھی ہے نا کہ کتنی چل رہی ہے. جی کتنی, ہاں جی کس کس. اب جب آپ ایکسٹرنل سورس یوز کرتے ہیں تو ایکسٹرنل سورس میں واٹس ایپ ہے, تو یوٹیوب کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ اس نے طے کیا ہے, بندے نے, کریٹر, کانٹینٹ کریٹر نے طے کیا ہے کہ یہ لوگ, جن لوگوں سے متعلقہ کانٹینٹ تھا میں نے ان کو بھیج دیا ہے. اور جو ریسیور ہے وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ ویڈیو کھولتا ہے, اب اس کے انٹرسٹ کی بھی ہے, وہ کہتا ہے یار یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو بعد میں دیکھوں گا, اور وہ بند کر. اب یوٹیوب نے پتہ کیا ڈیسیژن لیا کہ یار جو آڈینس کانٹینٹ کریٹر نے سلیکٹ کی ہے اگر اس کے بھی انٹرسٹ کی یہ نہیں ہے, ہاں جی, کتنے لوگ تو گھر والے نہیں پوچھتے, آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں, ہاں جی, تو میں کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ کروں کہ یہ اس کو کہیں دکھانا. اس سے ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ, یا اس کی دوسرا اینگل لے لیں کہ وہ جتنا شارٹ ٹائم ملتا ہے نا اس کو واچ ٹائم, ٹھیک ہے, آپ اور میں ہماری بے شمار ملاقاتیں ہیں, میں اب یہ بھی بتا دوں کہ شہزاد صاحب ایکولی جانتے ہیں یوٹیوب کو, اتنا ہی جتنا شاید میں جانتا ہوں. تو اب میں آپ کو یوٹیوب پہ اگر کوئی ویڈیو بھیجوں گا نا تو میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ یار فرض کریں کہ پاکستان میں سی پی ایم کو یا آر پی ایم کیسے بڑھائیں, آپ کو خود ہی پتا ہے. تو آپ اچھا ویسے آپ فریم دیکھنے کے لیے وہ ویڈیو دیکھ لیں گے کہ یار کہاں ریکارڈ ہوئی ہے اور کیسا, لیکن وہ ویڈیو آپ کی ضرورت نہیں. اب وہ جتنا کم لوگ دیکھتے جاتے ہیں نا تو وہ پہلے 50 ویوز یا 100 ویوز ڈپینڈنگ اپون دا چینل سبسکرپشن اور ادر تھنگ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس ویڈیو نے کتنی گروتھ کرنی ہے, وہ کتنا پھیلائے گی یوٹیوب, کتنا پھیلائے گا. اچھا چلیں, اب آپ نے نا کچھ لوگوں کے ذہن میں پتہ کیا سوال ہے, یار ہم تو جن کو بھیجتے تھے نا سختی سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تو ایک ہی آئی پی ایڈریس سے میرے بھائی, اور وہ بھی ایکسٹرنل سورس سے, آپ 10,000 دفعہ کسی کو ویڈیو دکھا لیں نا تو یوٹیوب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ماموں کا بیٹا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ویور کو جو بھی ایڈ آپ دکھا دیں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا سر. یوٹیوب تو دیکھیں آپ کے کی ورڈ سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پہ ایڈ کیا چلنا ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ دکھانے کس کو ہے, اس پروڈکٹ کا بائر کون ہے. آپ 4 دن سرچ کریں مائک بویا کے تو آپ کو ایڈ آئیں گے نا, بالکل آتے ہیں, وہ اس نے آپ کے کیشے کوکی سے لیے, یہ ساری چیزیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو اب کسی کانٹینٹ, آپ کے کانٹینٹ پہ آپ کا ریلیونٹ ایڈ چلے گا, اب میں جبری طور پہ خود سلیکٹ کر لیتا ہوں, تو اس سے آپ کا چینل کے گروتھ نہ ہونے کے چانسز 999% ہو جائیں گے. آرگینک آڈینس جو ہے وہ اس پہ اچھا رسپونڈ نہیں کر رہی, ہاں, اور ہم کسی اپنے کو بھیجتے ہیں تو وہ صحیح طرح وہ نہیں کر سکتا جس کے تھرو جج کرتی ہے یوٹیوب. بیسیکلی تو یوٹیوب کا پرپز ہے کہ ہمیں ایک کانٹینٹ کریٹر ملے جس کے اوپر ہم ایڈ ڈسپلے کر سکیں, ریلیونٹ بندے کو ریلیونٹ پروڈکٹ کا ایڈ دکھا کے سیلز میچور کرنی ہے نا. بیک اینڈ پہ تو یہ میکینزم ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں آتے لوگوں کو کہ یار وہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کہتا ہے کہ ہمارے سرور جو ہے نا ان کی ہارڈ ڈرائیو کم ہے تو لوگ پیسے کمائیں گے سر اگر آپ آرگینک گروتھ ہونے دیں. اچھا, ایک نا بڑا سارا کویشچن ہے جو نا بہت لوگ پوچھتے ہیں اور میرے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے, وہ ہے کہ 1000 ویوز پہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں میرے کریئر میں یوٹیوب کے سب سے زیادہ میں نے یہ کوشچن فیس کیے, اور ایک پہلے تو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا, تو اب میں کیونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ 1000 ویوز سے سینٹورس خرید سکتے ہیں آپ. اچھا دیکھیں 1000 ویوز سے پیسے, پہلے تو یہ سوال میں دیکھیں 1000 ویوز سے آپ پیسے, پاکستان کی بات کر رہے ہیں اب ہم کیونکہ یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہاں کی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. سر 1000 ویوز سے تعلق جو ہے وہ ایک چیز کا نہیں ہے, صرف کاؤنٹ کا نہیں ہے, پہلے تو یہ واضح کر لیں.
1000 ویو کس چیز کا ہے؟ شارٹ کا ہے، ویڈیو کا ہے؟ ویڈیو کی سر لینتھ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھیں. یہ بالکل آج لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار فلاں بہت پیسے کما رہا ہے، یا کوئی یہ شخص سوچتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، یا کسی کو لگتا ہے کہ یار کوئی پیسے نہیں آتے، تو میں آپ کو سارا کلیئر کر دیتا ہوں کہ کتنے پیسے آتے ہیں 1000 ویو پہ. 1000 ویو کس نش کا ہے؟ ادھر وہ ٹیک کی ویڈیوز ہیں، وہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی ہیں، وہ انشورنس کے اوپر ہیں. ویسے انشورنس کا کی ورڈ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ہے. تو نیوز اینڈ پالیٹکس کا ہے، جنرل ٹاپکس کا ہے، ایجوکیشن کا ہے. تو سب سے پہلے تو سر جس نش کے اوپر، جس کو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کس کی ورڈ کے اوپر ویڈیو بنی ہے، یہ پہلا معیار. کیونکہ ہر کی ورڈ کے اوپر آر پی ایم، یہ اس کے 1000 ویو کے پیسے جو ہیں وہ مختلف ہیں. دوسرا معیار، ویڈیو کی لینتھ کتنی ہے. ایک ویڈیو جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ہے اور ایک ویڈیو 3 منٹ کی ہے، تو دونوں کے 1000 کے پیسے فرق ہوں گے. ٹھیک ہے. تیسری اہم بات، ویڈیو دیکھی کہاں گئی ہے، کس کنٹری میں، کس کنٹری میں دیکھی گئی ہے. 1000 بندوں نے یو ایس اے میں آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے، بے شک کانٹینٹ پاکستان سے بنا ہے، اس کے 1000 کے پیسے اور جو پاکستان میں 1000 کے پیسے ہیں وہ فرق ہوں گے. اچھا، اب لوگ بڑی جلدی یہ سننا چاہ رہے ہیں یار یہ کہانی نہ سنائیں، ہم نے ادھر ہی ویڈیو بنانی ہے اور ادھر ہی لوگوں نے دیکھنی ہے. آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو ایوریج 10 منٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو 1000 ویو مل رہا ہے اور پوری نہیں دیکھ رہا، کوئی 3 منٹ یا 4 منٹ بھی دیکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر 2000 پہ آپ کا $1 کمپلیٹ ہوگا. پر 2000 ویوز جو ہے نا سر، یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں، ایوریج ہے. ہر 2000 وہ نیش پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، یعنی فار ایگزامپل آپ نے جیسے بتایا کہ 0.5 یعنی $0.5 ملے گا 1000 ویوز پہ. 1000 ویوز پہ میری نیش پہ نا یہ مجھے ملتے ہیں $1.43. آپ کی کوئی نیش ٹیک کی ہوگی، ٹیک والی ہے، یہ تھوڑی مہنگی ہے. ہر ایک کی نیش ایسی نہیں ہوتی. ہاں، میں نے بتایا کہ یہ آرڈنری نیش جو لوگ کامنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹیک کے اوپر یہ آپ بتا رہے ہیں 1.5 ہے. اگر آپ انشورنس کی ویڈیوز یا اس کے فارمولات یا اس کے اوپر پروڈکٹ، تو وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. اچھا، اسپیس کے اوپر بنانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناسا پہ بنانا شروع. اچھا، جو کانٹینٹ جتنا یونیک ہوگا اور ایڈورٹائزر کو فائدہ ہوگا، یا جس پہ مہنگے پروڈکٹ کے ایڈ لگیں گے. ٹیک کی ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ وہ کلک ہوتا ہے اور پروڈکٹ بائی ہوتی ہے. دیکھیں نا، فوڈ کی ویڈیوز اگر آئیں گی تو وہاں پہ عرفان یا ایسے کچھ برانڈس کی اگر آتی ہوں گی، وہ سستے ہوں گے برانڈس. اگر ٹیک کی ویڈیو ہو وہاں پہ بویا دیتا ہو، یہ اتنی مہنگی چیزیں بناتے ہیں، ان کے ایڈز بھی مہنگے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لہٰذا لوگوں کو یہ بھی آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، ہائی ایڈ ریٹ نیش، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. اب میں نے ٹیک دیکھیں سر، ٹیک کی ویڈیوز آپ بنانے کے لیے میں نے یہ سب سے پہلے اب جب ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا نالج بھی ہے. اب ایک بندہ جو ہے اس کا خالی اس کے پیسے دیکھ کے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا اس کے. میں بتا رہا ہوں کہ اچھا، آپ اپنے ریلیونٹ اور مزاج اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ایبلٹیز کی بنیاد پہ کانٹینٹ بنائیں. لو ایڈ ریٹ ہوگا، ویوز زیادہ ہو گئے، آپ پیسے کما لیں گے. مطلب ایک ایسا کانٹینٹ جو آپ اچھا بنا سکتے ہیں، آپ 10,000 ویو لے سکتے ہیں. تو آپ ٹیک کی ہم اس لیے مثال دے رہے ہیں کیونکہ ذکر ہوا، تو ٹیک کی بنا کے آپ 1000 لے رہے ہیں تو ایوریج نکال لیں آپ. اچھا، جیسی بات ہو رہی تھی نیشز کی نا، کہ اس میں کتنے پیسے آتے ہیں. میرے چینل پہ نا یہ امریکہ سے اگر لوگ دیکھتے ہیں تو 1000 ویوز کے پیچھے مجھے ملتے ہیں 43 پوائنٹ سمتھنگ ڈالرز. $43 پر 1000 ویو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ادھر آن لائن بائنگ کا ٹرینڈ بھی دیکھیں. کمپٹیشن وہاں پہ بائرز میں کمپٹیشن ہے، جو مارکیٹرز ہیں، ایڈورٹائزرز ہیں. اور دوسری بات اگر پاکستان میں دیکھیں گے تو یہ میری نیش شاید تھوڑی سی ایسی ہے. اب اس نیش کے متعلقہ ایک سوال تھا کہ کون سی ایسی نیش ہے جن میں کمپٹیشن زیادہ ہی ہوتا ہے اور اچھے پیسے ملتے ہیں آپ کو، یعنی جن میں اسپانسرز جن کے ایڈ چل رہے ہیں ان میں کمپٹیشن ہو اور مہنگے ایڈ چلیں. یہ کون کون سی نیشز ہیں؟ اچھا، میرے خیال سے سب سے جو اپلیکیبل ہو سکتی ہیں نا، وہ میں یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں. میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ
جو ٹیک کی ویڈیوز ہیں نا سر جتنی بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی ایڈ ریٹ ملتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ آٹو موبائل کے اوپر کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, گاڑیوں کی ریویوز کریں, گاڑیوں کے اوپر بات کریں, تو اس میں کیونکہ پارٹس کے ایڈز ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہے ایسیسریز کے ایڈز آتے ہیں اس طرح کے ریلیونٹ, تو اس کا بھی ہے. اس کے علاوہ سر ہمارے ہاں ٹرینڈ تو نہیں ہے, بہت کم ہے. اگر آپ اسپیس کے اوپر, ناسا کے اوپر, پلینٹس کے اوپر ایکسپلور جیسے چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ تیسری بڑی میرے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد یہ ایک ایسی نش ہے جس کے اوپر اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس میں تو ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے, تو ابھی تو آپ انٹرسٹ کے, تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں پہ کام کریں. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اگر ان میں سے کسی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ پھر اگر آپ کے پاس کمپیریزن آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اسمارٹ ہوتے ہیں جو وہ سیکھ کے بھی ویڈیوز کر لیتے ہیں. کتنے ٹائم لگے گا کہ اگر آپ نے چیزیں لرن کر لیں, لرن کریں. اور باقی سر یہ جو آن لائن لرننگ کے حوالے سے ویڈیوز ہیں, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آن لائن ارننگ کی ویڈیوز کے اوپر, تو آن لائن ارننگ کا ہاں کافی اچھا اس کا جو ہے کافی لوگ کافی پیسے کما رہے ہیں. ہاں وہی کما رہے ہیں جو کہ سکھا رہے ہیں. اچھا بات تو یہ تھی جو لوگ یہ کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرلی, تو ان لوگوں کو نا سب سے پہلے دشواری آتی ہے ریکارڈنگ کیسے کروں, کہاں سے شروع کروں. کیمرہ جیسے آپ نے بتایا سستا ہے یا باقی چیزیں نیش بتا دی آپ نے. یہ مونیٹائز کرنے کا جو پیریڈ آتا ہے نا اس میں, یہ پیریڈ بھی ان کا صبر آزما ہوتا ہے. اس میں کئی لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ چینل یا تو ہم بائی کر لیں کہیں سے جو پہلے سے ہی اس کے سبسکرائبرز ہوں, مونیٹائز چینل ہو, یا کسی سے مونیٹائز کروا لیں. یہ دونوں پریکٹسز کیسی ہیں؟ اچھا شہزاد صاحب, آپ کے سارے سوالات نا بڑے زبردست ہیں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کامن کنسرن ہیں جو کہ میرے خیال میں روزانہ کی بنیاد پہ مجھے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ میرے لیے بڑا حیران کن یہ جملہ ہوتا ہے کہ اچھا لوگ نا ماننے کو, میں نے پھر لوگوں کو ایکسپیرینس کرایا کہ خرید کے دیکھ لیں ایک دفعہ. یہ ہوتا یہ ہے کہ اب میرے پاس نا اس کے لیے کوئی بیسٹ ایگزامپل نہیں آ رہی. چلیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اکنالج کریں اور پھر مجھ سے ملتے رہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں انہیں اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کروں گا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے پروڈکٹ, اپنی گفتگو, اپنی باتوں سے اپنا مدعا بنائیں, اور وہ ایک وقت آئے ایک ایک کر کے ہجوم کی صورت میں آپ کے پاس آ جائیں, اور وہاں کھڑے ہو کے آپ جب یہ کہیں گے کہ یار میری نظر میں یہ جو فون میں استعمال کر رہا ہوں یہ بہترین فون ہے. یعنی آپ کو آپ کی شخصیت کو, باتوں کو پسند کر کے آپ کے فین بنے. ٹھیک ہے. یا آپ ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, آپ کو وہ نہیں پسند کرتے. آپ بے شمار صحافی دوست ہمارے ایسے ہیں جن کو آپ پرسنالٹی نہیں آپ کو, لیکن آپ کو پتہ ہے یار خبر اچھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن آپ کر دیں اپنے کانٹینٹ کے تھرو, اور لوگ آپ کو سننا اور جاننا چاہیں, تو بات پھر وہیں کنیکٹ ہوگی, اس بنیاد پہ ایڈ لگے گا اور پیسے آئیں گے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے سر کہ آپ اب یوں کریں کسی دن کہ آپ ایک دن آپ نے دیکھا کہ یار جب ایک مجمع ہوتا ہے اور یہ بندہ جب یہ کہتا ہے, کوئی بات کرتا ہے اور اس سے پیسے بن جاتے ہیں, تو مجمع اکٹھا کرنا کون سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو دیں 1,000 روپیہ, دیہڑی پہ مزدور اکٹھے کریں, ان کو کہیں یار آپ کو 1,000 روپیہ ملے گا, آپ شام کو 5 بجے ادھر پہنچ جائیں. اب آپ نے 50,000 روپے دے کے وہ لوگ سامنے بٹھا دیے ون ٹائم, اور چلے گئے. اگلے دن کیا کریں گے؟ پھر پے کریں گے اس کو. تو آپ تو سر پیسے کمانے آئے ہیں, آپ لگانے تو نہیں آئے. اب اس ایگزامپل کو کنیکٹ کر لیں. ہم پیسے دے کے ویوز جب لے لیتے ہیں, پہلے تو یہ سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ یہ آڈٹ جب ہوتا ہے, مینول آڈٹس ہوتے ہیں یوٹیوب کے, یہ چینل ڈیمونٹائز ہو جاتے ہیں سارے, پتہ چل جاتا ہے. یہ روبوٹک ویوز ہوتے ہیں,
اب میں وہ ڈسکلیمر کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے وہ ساری کہانی میں سننے لگا تھا کہ کیسے ویوز آپ بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے نا یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں. آپ ویوز خرید لیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایک دن میں وہ پورا کر دیتے ہیں واچ ٹائم اور سارا کچھ, اور جو چینل بھی مونیٹائز کر دیتے ہیں. آپ نے سسٹم کو ڈاج کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا, کہانی یہاں سے شروع ہوئی نا, دے دیے پیسے, اب آپ نے ویڈیو لگائی, اب کون دیکھے گا اس کو؟ سر یہ پہلا ہدف ہے, لوگ یہ آغاز ہے. مونیٹائز ہونا از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. لوگ اس کو انتہا سمجھ لیتے ہیں. یار آپ نے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کسی اسکول میں داخلہ مل گیا, ایڈمیشن مل گیا, آپ اپلیکیبل ہو گئے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. اب آپ پڑھیں گے, علم حاصل کریں گے, اور اس کی بنیاد پہ آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں اور آپ زندگی میں کچھ پیسہ کمائیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے ایڈمیشن ملے گا, اب اس کے پیسے ملیں گے مجھے, ایسا نہیں. یوٹیوب نے آپ کو یہ مان لیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کہ آپ ہمارے پاس, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, آپ اس قابل ہیں کہ ہم آپ کی کانٹینٹ پہ ایڈ لگائیں. اچھا, جب ویو ہوتا کیا, پیسے دے کے لوگ مونیٹائز کراتے ہیں. پہلے تو سر 900% وہ ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے. میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے لوگ جن کے کانٹینٹ میں اتنی جان تھی کہ وہ اس کی جو ریشو تھی نا مینیپولیشن کی, اس کو کور کر گئے اس طرح میں. مطلب آپ نے 1000 فیک ویو لیا ہے نا سر, تو نیچرل آپ نے 50,000 لیے, تو وہ 1000 کی جو ریشو نکلی نا, وہ اتنی کم تھی کہ یوٹیوب نے اگنور کر دیا. انہوں نے کہا یار چلو یہ ٹھیک ہے, اس ایک آنکھ بند کر لو. آپ جب یوٹیوب چینل کے ویوز خرید کے اس کو مونیٹائز کرا لیتے ہیں, پھر آپ اپنی ویڈیو لگاتے ہیں, ویڈیو پہ ویو نہیں آتے, پھر آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا, اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے. دوسرا بڑا نقصان سن لیں سر, یہ یوٹیوب کے ویوز خرید کے یا خریدا ہوا مونیٹائز چینل لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی گروتھ لینے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گروتھ لینے لگتے ہیں, آپ تھوڑا سا آپ کو ہائپ ملتی ہے, یوٹیوب آپ کی, جیسے ہمارے وہ سیاستدانوں کے پرانے کیس نہیں کھول لیتے, ادھر سے وہ الیکشن جیتتے ہیں, ادھر سے تھانے سے وہ آپ سمن آ جاتا ہے کہ عدالت سے نہیں سنبھالتے ہیں. چلیں آپ وہ اب ایک الگ ڈسکشن ہے. مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تو بڑا محنت کر کے عوام میں مقبول ہوا, اور میں یہ جیت کے الیکشن تو ایم این اے بن گیا, اور ادھر سے انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا مجھے. وہ پرانے کیس کے اوپر جو میں نے غلطی شاید کی تھی یا نہیں کی تھی. تو آپ کو یوٹیوب, جب آپ محنت کر کے بھی ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, تو یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, اس نے فراڈ کر کے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے. اچھا, میرے ساتھ نا بڑا ایک مزیدار واقعہ ہوا. ایک بچے نے بڑی معصومی سے مجھے پوچھا کہ سر آپ نے کس سے کروایا تھا مونیٹائز اور کیسے کروایا تھا؟ اچھا, میں نے کہا اسے لگا کہ یہ کروانا ہی پڑتا ہے. کروانا ہی پڑتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, خود نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے کہا بیٹا میرا تو ہو گیا تھا اپنے آپ. کہتا اپنے آپ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے دوسری شادی ہوتی ہے. کہتا وہ کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا میرے 2-3 دوست ہیں جنہوں نے 2 شادی کی ہیں, میں نے ان سے سوال کیا آپ نے دوسری شادی کی کیسے؟ کہتے ہیں بھائی دوسری شادی کرتے نہیں, ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اگر اچھا, یہ مونیٹائزیشن بائی پروڈکٹ ہے. میں ایسے اچھا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں سر, بڑی زبردست مثال. ہمارے دوست ہیں کامن, فروخ شہباز وڑائی صاحب, انہوں نے پوڈ کاسٹ, اچھا بڑے مقبول ہیں, اور میرے خیال میں بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی, پبلک سنتی تھی, پہلے سے نون تھے, چینل بنایا, میرے خیال میں پہلی یا دوسری ویڈیو لگائی, ٹھیک ہے, دوسری ویڈیو تھی شاید, ہاں سعد رضوی صاحب کی, کیونکہ اب وہ چینل کے اوپر موجود ہے, لوگ دیکھنا چاہیں. وہ پوڈ کاسٹ چلا, اور میرے سے انہوں نے رابطہ کیا کہ یار یہ ویوز, ہم بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بڑے زبردست ویوز آ رہے ہیں. تیسرے دن خبر آ گئی چینل مونیٹائز ہو گیا. وہ ایک ویڈیو جو تھی نمبر 2 والی, اس سے نہیں کروا دیا, اسی نے کرا دیا. یار اب دیکھیں, اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سیلیبریٹی ہیں یا ان کی فین فالوئنگ ہے, لیکن ہم لوگرتھم کی بات کر رہے ہیں کہ یار 3 دن جو ہم مثال دیتے ہیں کہ 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں, ایک اور بھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی سیلیبریٹی فی الحال نہ ہو, ہاں نیو پرسنس کی وائرل ہوتی ہے ویڈیو, اس کی شاید ایک ہی ویڈیو میں اتنی جان ہو. سر دیکھیں, آج آپ بیٹھ کے, آپ نئے ہیں پرانے ہیں, یہ یوٹیوب کو نہیں پتا آپ کے بارے میں, یہ آڈینس ڈیسائیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. کسی نے, اچھا نئے کیسے ہوتے ہیں, وہ پارٹی ہو رہی ہے, وہ کوئی فلموں میں کام کرتی تھی, ہاں جی, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں وائرل ہو گیا.
بے شمار میں اب یہ بھی ہماری ویسے بدقسمتی ہے, مثال میں غلطی ہے, لوردہ پاوا, ہاں جی سوشل میڈیا تو سب کسی چیز کو بھی کلک کر جائے نا. ہاں جی. اچھا اب ہم اس کو اگر پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں تو ٹھیک ہے, ایک انٹرٹینمنٹ سی, اتنی فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر, لوگ بڑے ٹھیک ہے, ہم معیار کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم یہی دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کو پسند انجوائے کرتے ہیں لوگ. اچھا یوٹیوب کے اوپر بھی بے شمار مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے کانٹینٹ کے اوپر فوکس ہو جائیں, پیسے آنے ہی آنے ہیں, مت خریدیں چینل. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا, آپ ہزاروں روپے دے دیں گے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس. کبھی بھی کسی بات کا یقین نہ کریں کہ یار یہ واچ ٹائم نہیں گرے گا, یہ گر جاتا ہے واچ ٹائم, یہ واپس آتا ہے. یوٹیوب کا جو سسٹم ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے, کسی کو 1 روپیہ بھی مت دیں, اور ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس سے اوائڈ کریں, اپنی محنت کریں, تھوڑا وقت لگا لیں, اور یقین جانیں کہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے جلدی اور سیکیور کام کر لیں گے, تا حیات ہوگا وہ. کیونکہ سر بنیاد پائیدار نہیں ہوگی نا, آپ کی اسکل بلڈنگ بنانے کی اتنی اچھی ہے, خوبصورت بلڈنگ بنا دی, تو پتہ چلا کہ یار نیچے سے کام کھسک گیا. اچھا مجھے ایک ریلیونٹ کوشچن یہاں پہ آیا ذہن میں. جی جی, کیا یوٹیوب ویڈیوز کی SEO کرنی چاہیے؟ ہاں جی بالکل کرنی چاہیے. اچھا اب یہ SEO ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, ویسے یہ سبجیکٹ آپ کا ہے, میں یوٹیوب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے. کسی بھی ویڈیو کی ویوز کی تعداد بڑھانے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو SEO بولتے ہیں. اچھا سر ہوتا یہ ہے کہ SEO کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے لیکچر بھی ہیں یوٹیوب, اور بہت سارے بچے جو ہے نا وہ اس میں کنفیوز رہتے ہیں, یا نیا یوٹیوب سٹارٹ کرنے والا یہ سن لیں جی کہ یوٹیوب کی SEO کیسے ہوتی ہے, اور اس سے ویڈیو کی ویوز کی تعداد کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. آپ کو یوٹیوب کو یہ یاد کروانا ہے یا بتانا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ کس سے متعلقہ ہے اور یہ کن لوگوں تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ SEO میں 2 چیزوں کا میجر کردار ہے یوٹیوب کے حوالے سے. ایک تو تھمبنیل, اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا ٹیگ, ٹائٹل اور ڈسکرپشن. یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا, لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو تھمبنیل ہے وہ فار ہیومن ہے, اور جو ٹیگ, ٹائٹل, ڈسکرپشن ہے یہ فار دا سسٹم ہے. اس کی وضاحت لے لیں. تھمبنیل سے آپ کا جو ویور ہے وہ متاثر ہوگا, اور ڈیسائیڈ کرتا کلک کروں دیکھوں ویڈیو, اور آپ کی ٹیگ, ٹائٹل, ڈسکرپشن سے سسٹم متاثر ہوگا. اور اس کا بہترین کمبینیشن جو ہے وہ اگر آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی ویڈیو زیادہ تر لوگوں تک پہنچے گی. اچھا یہاں پہ لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں SEO میں, کلک بیٹ کرتے ہیں. اچھا اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ دھوکہ دہی, یعنی تھمبنیل ایسا کریں کلک کرنے, لوگ زیادہ کلک کریں. مثال لے لیں کہ ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے تھمبنیل پہ آپ یہ لکھ دیں کہ یاسر جنجوعہ نے یوٹیوب سے ایک دن میں 1 ارب روپیہ کمانے کا حتمی فارمولہ دے دیا. ٹھیک ہے, اب میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو کلک کر لیں گے کہ یار یہ اس میں کوئی بہت بڑا فارمولہ آ گیا ہے, اور یہ حتمی ہے, اور یہ کلک کریں گے. جیسے ہی انہیں پتہ لگے گا نا کہ یہ ارریلیونٹ ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, فوراً بند کر دیں گے. تو یوٹیوب کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کلک تو بڑا ہوا لیکن واچ ٹائم نہیں ملا. اس کا مطلب ہے جو دکھایا جا رہا ہے تھمبنیل کے اوپر جو کانٹینٹ ہے وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے, وہ آٹو پہ آپ کو روک لے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ویڈیو میں بات ہوئی ہے آپ ٹھیک ہے اٹریکٹیو بنائیں تھمبنیل کو, الفاظ آسان اور پرکشش لکھیں, فونٹ کا استعمال اچھا کریں. بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ فونٹ جو ہے وہ ہم کس طرح کا رکھیں. لوگوں کو وہ زیادہ کلرز کے بارے میں, یہ تھوڑی بہت آپ کو نا گرافکس کی سینس بھی لینی چاہیے. لوگ جو ہے وہ بیس لائٹ سی رکھ کے اوپر لائٹ سا فونٹ دے دیتے ہیں, یا نیچے ڈارک بیس رکھ کے اوپر ڈارک فونٹ دے دیتے ہیں, ریڈیبل نہیں ہوتا. اور ہم تھمبنیل بناتے ہوئے یہ چیزیں خیال یہ کیونکہ SEO سے ریلیونٹ ہے
تو ہم اس وقت بڑی اسکرین پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں LCD کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اتنے بڑے کمپٹیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ جب اسکرول ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے فونٹ، کلر اسکیم، اسٹائل، کلرز نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ اور انگوٹھا وہاں رک جائے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ تو گرافکس کے حوالے سے بات ہوگی، یہ پارٹ آف SEO میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے تھم نیل کے اوپر یہ اولڈ اسٹائل سے نکلیں، مطلب اتنا جھوٹ بولیں جو ہضم ہو جائے، کیونکہ لوگوں کا ہاضمہ درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یوٹیوب کے اوپر اب مجھے اب یاد ہے کہ یہ اولڈ اسٹائل کی بات میں نے کہ اب 2016-17 میں ہم ہر بات کے آگے لکھ دیتے تھے کہ تہلکہ مچا دیا. وہ تہلکہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ہم لکھ دیتے تھے، ایک کامن پریکٹس تھی. تو اب تہلکہ نہیں مچتا، لوگوں کو پتہ ہے یار یہ جو جہاں تہلکہ ہے نا وہ اتنا بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ کانٹینٹ سے ریلیونٹ بات لکھیں. ہاں اب یہ آپ کا آرٹ ہے. ہم گفتگو سر جب کسی سے کرتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کے عام گفتگو کو اپنے خاص الفاظ سے بہتر بنا لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ ملے ہوں گے کہ وہ نارمل بات بھی کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے مداح ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو تھم نیل کا بھی یہی کردار ہے کہ آپ کے الفاظ کا انتخاب اور پکچرز. یہ اب آ جاتے ہیں سر جس کو لوگ بنیادی طور پہ یہ بڑا ڈرائی ہے ویسے مجھے لگتا ہے ہمارا کانٹینٹ، جن لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا ہوگا انہیں کو پسند وہ دیکھ رہے ہوں گے. ٹیگ، ٹائٹل اور ڈسکرپشن پہ اب سر اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ جیسے آپ ذہن میں سوچ لیں کہ میں نے اپنے گھر کے اپنے بھائی کو ایک مجمع میں متعارف کرانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے ملنا پسند کریں. کہ سر یوٹیوب کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے نا یہ ان لوگوں سے متعلق ہے. وہ ہوگا کیسے؟ ٹائٹل میں، ڈسکرپشن میں اور ٹیگ میں سملر الفاظ کا استعمال کریں. اور ڈسکرپشن لکھتے ہوئے میں آپ کو ڈسکرپشن SEO کا ایک ایسا فارمولہ، ٹھیک ہے، جو آپ کی ویڈیو کو ہزاروں میں ویوز دلا سکتا ہے. آپ جس سے متعلقہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں جملے ایسے بنائیں کہ اس ٹائٹل کا بار بار ذکر ہو. مثال لے لیجئے کہ آپ نے اس مائک پہ ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو مائک لفظ کے اوپر تو آپ یہاں سے شروع کریں کہ دس از گڈ مائک، دس از بلیک مائک. یہ یوٹیوب کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا. یعنی اسے ہم کہتے ہیں SEO میں نا کی ورڈ ڈینسٹی. ہاں جی بالکل وہ بڑھا دیں، اس کا ذکر بڑھے. اچھا وہ جتنا ذکر بڑھ جائے تو ایک غلط پریکٹس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں، غلط نہیں ہے لیکن وہ ٹیکنیک ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کے سپیلنگ آپ یونیک کر لیا کریں. ٹھیک ہے، مثال لے لیں سونی ہے نا، ہاں جی، تو سونی SONY ہے، تو آپ اس کو SONI لکھ کے سونی کیمرہ لکھیں تو آپ کا کمپٹیشن لو ہو جائے گا. ایسے بھی تو لوگ لکھتے ہیں نا. یس. تو یہ بھی کر لیا کریں. تو اچھا آپ جتنا ریپیٹ کریں گے نا سر، مطلب ہے کسی ایک کی ورڈ کو، تو وہ ریلیونٹ آڈینس کو زیادہ سے زیادہ جائے گی. اچھا کسی نے اب کاروبار شروع کیا یوٹیوب والا، یا ایسے اس نے اپنا ذاتی چینل بنا کے مونیٹائز کیا، اگر اس کا چینل ہیک بھی ہو جائے، کئی لوگوں کے ہیک ہو چکے ہیں، آپ اس کو بتائیں گے کہ ہیک آپ کا کبھی ہوا ہے، اس کو ریکور بھی کیا ہو، یا کیسے کرتے ہیں ریکور؟ اچھا شہزاد صاحب، یہ ویسے آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہیکنگ سے متاثر ہو رہے ہیں. میں خود بھی ویسے اس سے گزرا ہوں، اور کیونکہ بہت سارے دوست ہیں وہ رابطہ بھی کرتے ہیں ان کے چینل ریورٹ ہونے کے والے سے. تو پہلے تو میں بھی بڑا کنفیوز ہوتا تھا، میں نے یہ اسٹڈی نہیں کی کبھی کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، لیکن میں یہ کر دیتا تھا کہ چینل ریورٹ کر لیتے تھے، ہم واپس لے آتے تھے، تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پیش آئی. اچھا ضرورت اس وقت پیش آئی جب یہ اپنے ذات ہوا، آپ کا اپنا. تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یار یہ ہوتا کیوں ہے، میں نے تو کیا غلطی کی ہوگی. تو پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. پھر میں نے ایتھیکل ہیکرز کو سنا، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھیں. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا تو وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں 90% جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں فشنگ ٹیکنیک. اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ایک لنک بھیجتے ہیں. اچھا اب کیونکہ ہمارا ایک
کامن پریکٹس ہے کہ ہم ایک دفعہ موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں اپنا چینل جب لاگ ان کر دیتے ہیں تو وہ کوکیز اس کے پاسورڈ کو اسٹور کر لیتا ہے. یہ جیسے جب ویب سائٹس پہ ہم یہ اوپن کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ کھل جاتا ہے, ہمیں پاسورڈ لاگ ان دینے کی ضرورت نہیں آتی, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ وہ اسٹور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سیشن جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے کوکیز اینڈ کیشے کا, اس سے پھر وہ ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کو بنا. اچھا, اب یہ ہوتا کیسے ہے, یہ وہ کیسے لے جاتے ہیں ہماری کوکیز کو ہیک کر کے ہیکرز, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا میرے لیے جاننا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سر جو ہم جن چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں یہ کتنی خطرناک ہیں. کوئی بھی لنک کسی بھی قسم کا جو ارریلیونٹ ہے, ایک تو وہ مت آپ اوپن کریں. اچھا, پون اس کا بہت بڑا سورس ہے کیونکہ اس وہاں سے بھی اس کے لیے, کیونکہ بہت ساری ویب سائٹ ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ اس کے لیے ہم جو ہے وہ وی پی این یوز کرتے ہیں. اچھا, وی پی این جتنے بھی ہیں وہ تو آپ کو خود بتاتے ہیں کہ بھائی جان اب آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. ویسے تو سر سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ نے کچھ بھی اپلوڈ کر دیا تو پرائیویٹ تو نہیں لیتا, لیکن پاسورڈ کے حوالے سے وہ آپ کو کوئی لاٹری اسکیم یا اگر آپ کے موبائل کے تھرو ہیک کریں گے تو موبائل کے واٹس ایپ میں کوئی اٹریکشن. اچھا, آج کل ایک نیا انداز آ گیا ہے, ای میل آئے گی کہ آپ کا چینل سسپینڈ ہونے والا ہے تو یہ یوٹیوب کی جانب سے ای میل ہے تو یہ فارم فل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری ایسی چیزیں جس سے بھی کوئی انسان اٹریکٹ ہو سکتا ہے. تو بھائیوں کچھ بھی مفت میں نہیں ہے, نہ کینیڈا کا ویزا فری ملتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہے کیونکہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, کچھ بھی نہیں ملتا. تو جو ہے نا, میں نے بلکہ بڑی مزیدار اگزامپل ہے, شام سرور صاحب فری لانسنگ گرو ہیں, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے کہا یار اس کا جواب یہ ہے کہ ان انگلیوں کو کنٹرول میں رکھیں, ہر لنک کے اوپر انگلی نہ دبائیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کسی بھی لنک کو اوپن کرتے ہیں تو ہماری کوکیز جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. خاص طور پہ فارم فل نہ کریں کہ یہ اس کا فارمولہ ہے, اور اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہیکرز آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے بغیر, ویسے اب میرے خیال میں نے بہت ریسنٹ کوئی چینل کریٹ نہیں کیا آج, وہ بہت ضروری ہے, اب ویسے ہوتا بھی نہیں ہے اس کے بغیر چینل. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آپ کی بہت ضروری ہے, اور کامن فیکٹر کو آپ اوائڈ کریں. آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہی موبائل نمبر آپ کا وہاں پہ بھی ہے, یہ کلون بھی ہو جاتا ہے موبائل نمبر, یہ بھی ایک کہانی ہے. اور آپ جس جی میل کے اوپر آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا نظر, اس کو تو کبھی بھی پبلک مت کریں. ٹھیک ہے, مطلب یہ جی میل پبلک نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ جب بھی یوٹیوب چینل بنائیں, یوٹیوب ہیکنگ سے بچنے کا جو دیسی اور بیسٹ فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی یوٹیوب چینل بنائیں, اس یوٹیوب چینل کے جو پرائمری اکاؤنٹس ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا جی میل ہے, اس پہ 2 اسٹیپ نمبر کون سا لگا ہوا ہے, اس کا پاسورڈ کیا ہے. پاسورڈ پہ بھی آتے ہیں. اس چینل کو کریں کسی پہ مینیجر, اور اس مینیجر والے چینل کی آئی ڈی سے آپ جو ہے وہ کام کریں, اور اس کو لاگ آؤٹ کریں. لاگ آؤٹ کرنے کے بعد کیشے کوکیز کلیئر کریں, ثبوت دفنائیں, اور اس کو اپنے ذہن میں کہیں بھی اسٹور کر لیں. ٹھیک ہے, یا کہیں لکھ لیں. تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ہیکنگ سے بچیں گے. اگر ہیک ہو بھی گئے ہیں تو آپ وہاں سے پرائمری اکاؤنٹ لاگ ان کریں اور ایکسیس ریووک کر لیں. یہاں تک تو بات ہوگی کہ ہیکنگ سے کیسے بچا جائے یوٹیوب چینل کے. اب ہیک ہو گیا ہے, اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, کیونکہ یہ چینل واپس آ جاتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چینل پہ ہیکنگ اٹیمپٹس ہوئی ہیں 100%. تو اس کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ پہلے تو آپ بچنے کے لیے ہمیشہ پاسورڈ جو ہے وہ لمبا پاسورڈ رکھیں, اس میں الفا نومیرک یہ ساری چیزیں ایڈ کریں. 20 کریکٹر کا پاسورڈ ہونا چاہیے, اسٹرانگ پاسورڈ وہ رکھیں, اور وہ پاسورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا, جب بھی چینل بنائیں تو چند چیزیں کسی جگہ پہ ضرور نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں, یہ آپ کو بعد میں بہت فائدہ دیں گی. چینل کا سر یو آر ایل آپ کے پاس ہونا چاہیے, اوپر جو یو آر ایل ہے. ایک چیز ہے چینل آئی ڈی, ٹھیک ہے, یہ اوپر یو سی سے شاید شروع ہو رہی ہوتا ہے جو لنک کے اوپر, یا آپ اس کو سیٹنگز میں جا کے آپ یوٹیوب کر لیں کہ چینل آئی ڈی کہاں سے ملتی ہے,
وہ آپ کو پاتھ پورا بتا دیں گے. وہ چینل آئی ڈی جو ہے وہ آپ اپنے پاس اسٹور کریں. آپ کے پاس اپنے چینل کی کریشن ڈیٹ ہونی چاہیے, ویری مسٹ ہے. آپ کے پاس اپنے چینل کا گوگل نیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری آپ چینل کی انفو میں جائیں گے نا تو یہ ساری انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے وہاں پہ. چینل کس آئی ڈی پہ بنایا, اور جب آپ نے جی میل بنایا تھا تو آپ نے اپنا جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ, بعض اوقات ہم رینڈم دیتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن آپ اسٹور رکھیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کیوں اسٹور رکھیں. جب آپ کا چینل آپ کا خدا نخواستہ ہیک ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک فارم دیتا ہے یوٹیوب کہ آپ یہ ہائی جیک فارم فل کریں. آپ اس ہائی جیک فارم کے اندر جب یہ ساری انفارمیشن, بہت سارے لوگوں کے پاس چینل آئی ڈی نہیں ہوتا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ساری انفارمیشن فل کریں, سبمٹ کر دیں. اب آپ سے وہ 2-4 ای میل پہ کراسپونڈنس کرے گا, آپ کا چینل وہ ریورٹ کر دیں گے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ چند دیر لمحوں کے لیے یا جس کا چینل ہیک ہو جاتا ہے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ جینون ہے, آپ نے پائریٹڈ کانٹینٹ نہیں کیا, مطلب کسی کا چوری کر کے ڈپلیکیٹ کانٹینٹ نہیں کر, جینون کانٹینٹ کر رہے ہیں, آپ کا اپنا چینل ہے, 100% واپس آ جائے گا. یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے. اس میں جو خاص خیال رکھنا ہے, کسی کو مت کہیں کہ یہ میرا کر دو, کیونکہ پھر جو آپ کا چینل ہیک کہیں اور سے ہوا ہے, آپریٹ کہیں اور سے ہو رہا ہوگا, اور اس کی وہ ہیکنگ ریورژن کی جو پروسیس ہے وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے, تو خود سے فارم فل کریں, خود اسی سسٹم سے کریں. ہاں جی, ایٹ لیسٹ اس آئی پی انٹرنیٹ اور آئی پی ایڈریسز یا ایریا سے کریں جہاں پہ وہ چینل آپریٹ ہو رہا تھا. تو وہ بڑا سمپل سا فارم ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ ہائی جیک فارم لکھیں, صرف یوٹیوب ہائی جیک فارم, تو وہ نیچے آ جاتا ہے. اور اگر آپ کو اس سے زیادہ آسان ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے, اس کا بڑا چینل ہے, تو آپ اس سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چیٹ سپورٹ کا آپشن ہوتا ہے, اس پہ جا کے وہ آپ چیٹ سپورٹ پہ آپ کے چینل کے حوالے سے یوٹیوب والوں سے بات چیت کر لیں, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو آپ کے ہائی جیک چینل اوریجنل ہونے کے فارم میں ضرور واپس کرتا ہے. چینل اسی کا جاتا ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ اس کو نہیں پتا ہوتا. اور وہ یہ ایسے جیسے ہم کوئی بینک کو کال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی والدہ کا نام کیا, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تاکہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ واقعی آپ ہی ہیں. جی جی بالکل. وہ کیونکہ وہ پتا ہوتا ہے نا کہ والد تو کیونکہ ہم ڈسکس ہوتا ہے یا نام کا سر نیم کی وجہ سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے, والدہ کا یونیک ہوتا ہے لوگوں کا, وہ تو زیادہ تر اسی طرح سے. اسی طرح یہ یوٹیوب کی کچھ انفارمیشن ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف کریشن جو ہے وہ آپ. اچھا, ایک آج کا آخری سوال ہے, وہ ہے بڑا مزیدار. اچھا, وہ سوال یہ ہے, سارے سوالات بڑے مزیدار نہیں لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی, تو میں نے کہا یہ سارے سوالات کروں ڈسکس آپ سے. ایک سوال یہ ہے, پاکستان میں نا ایک صحافی ہمارے بڑے مشہور ہیں, عمران ریاض خان صاحب. اچھا, میں ویسے آپ کا سوال کاٹ کے آپ ان کی ارننگ کے بارے میں تو نہیں جانتا. وہی پوچھنا ہے ان کی, چونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ 2 کروڑ یا شاید 4 کروڑ تک کماتے ہیں پیسے. تو کیا یہ ریئلی پاسبل ہے؟ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, وہ اور بھی زیادہ پیسے کمائیں, کوئی جلسی نہیں ہے, لیکن یہ کیا باقی لوگ جانا چاہتے ہیں, ریئل ہو سکتا ہے یہ ایسا کام؟ اچھا, میں اگر آپ کو عمران ریاض خان صاحب سے ڈبل پیسے کمانے کا طریقہ بتا دوں, مرشد دستو سب جو کچھ انہوں نے زندگی میں سیکریفائسز کیے ہیں یا جن بھی چیزوں سے وہ گزرے ہیں, آپ تیار ہو جائیں ان سے ڈبل ہونے کے لیے. یس, 2 گنا کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی کر لیں گے. اچھا, اب یہ تو ذرائع مذاق بات کر رہا تھا میں, ارننگ ہو سکتی ہے سر ان کی. میرا ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے یوٹیوب کے حوالے سے. میں نے ان کی چینل پہ جا کے, مطلب ویسے تو بہت سارے لوگوں کو میں کنسلٹنسی دیتا رہتا ہوں, تو میں نے ان کے انالٹکس دیے, اس لیے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا. لیکن اب آپ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ تو ایک بات کر سکتے ہیں نا. مجھے لگتا ہے کہ سر دنیا بھر میں ان کا کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے. اب آپ نے کیونکہ پرٹیکولر ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی لے لیں, کوئی بھی نام لے لیں, تو دنیا بھر میں جس کانٹینٹ کو دیکھا جاتا ہے. اور مزیدار بات یہ کہ واچ ٹائم اینڈ ٹو اینڈ ملتا ہے, کہانی شروع ہوئی اور آخر تک سننی ہے لوگوں نے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو واچ ٹائم, میں یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ویڈیو ریکمینڈ ہوتی ہیں نا بہت زیادہ. ریکمینڈ ہونے کا میں تو ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ وہ ریکمینڈ ہونے کی وجہ یہ کہ اس کو واچ ٹائم میکسیمم مل رہا ہے. تو وہ واچ ٹائم جس کو میکسیمم مل رہا ہے, دنیا کے تمام ایسے ممالک میں جس کا ایڈ ریٹ ہائی ہے, یو ایس اے, کینیڈا, ناروے, آسٹریلیا, ان ممالک لوگ بیٹھے ہیں جو دیکھتے ہیں. اردو تو سر سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں, لوگ پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش سمجھتے ہیں, وہاں دیکھا جاتا ہے. اور پھر
آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے ویوز کے والیوم کے ساتھ ٹھیک ہے ہر ایڈورٹائزر انٹرسٹیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈ دینے کے لیے. آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیا کریں کہ ان کے ایڈ جو ہیں بڑے اچھے پروڈکٹس کے آتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کسی کانٹینٹ کے اوپر نان اسکپیبل ایڈ آتا ہے. اچھا اسکپ نہیں کر سکتے اسے, مطلب آپ کو وہ اجازت نہیں دیتا نا, دیکھنا ہی پڑے گا, دیکھنا ہی پڑے گا. تو وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ چاہے ہم نے 1 منٹ کا بھی ایڈ دکھایا نا تو یہ کانٹینٹ اتنا مزیدار ہے کہ اس کو یہ لوگ دیکھیں گے, تو بس اپنا پروڈکٹ سیل کر لو, اپنی موج کرا لو. جیسے کسی اچھے سنگر کے آنے سے پہلے کسی نئے سنگر کو کھڑا کرتے ہیں تو ہم بڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں کہ یار چلو تب تک اب اس کو سننا پڑے گا. میں یہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, ایڈ دیکھنا پڑے گا, دیکھ لیتے ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو فگر آپ نے بولا, میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کامن ہے. آپ یعنی اتنی بڑی فگر نہیں ہے یہ سر. یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یوٹیوب کی دنیا میں اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو یہ $500,000 تو آرڈنری بندے کے لیے ہے نا. اب اس پہ وہ ساری شرائط پوری کرے, مطلب یہ سن کے فوراً لوگ متاثر تو ہو جائیں گے لیکن ان کو ساتھ باقی لوازمات پورے کریں. یاسر بھائی اب اختتام کی طرف جانے سے پہلے جو آخر پہ ایک درخواست ہے کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایسی نصیحت کیجیے یوٹیوب چینل کے حوالے سے, یہ کیا کریں کیا نہ کریں, اس کی چھوٹی سی لسٹ, تاکہ یہ اپنا قبلہ سیدھا کر سکیں اور یہ یوٹیوب کے چینل خراب نہ کریں اپنا. اچھا میں کوئکلی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. آلدو کہ آپ جتنے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں, یہ ہر ایک ٹاپک ایک سبجیکٹ ہے, تو اس کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی مس گائڈ نہ ہو جائے. سر کرنے کو تو آپ ایک کام تو ضرور کریں, یوٹیوب چینل ضرور بنائیں. یس, تاکہ زندگی میں آپ کا کہیں ریگریٹ تو نہ رہے نا کہ میں نے چینل نہیں بنایا تھا تو ورنہ میں بھی کروڑوں روپے کما لیتا. بنائیں, ہر بندہ بنائے, ایک دفعہ ضرور بنائے, ایکسپیرینس کرے. دوسرا, جب یوٹیوب چینل بنا لیں تو اس سے پیسے آتے ہیں, یہ آپ حتمی طور پہ اس کو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے کہ آنے ہیں پیسے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا کہ ویوز خرید لیں, یہ کر لیں. یہ آپ کو اچھا اگر آپ یہ یقین رکھیں گے نا تو لا آف اٹریکشن ہی اپلائی ہو جائے شاید, تو آپ کا چینل چل پڑے. تو آپ ایک تو چینل ضرور بنائیں, اس پہ کنسسٹنٹ رہیں ٹھیک ہے, ویڈیو ڈالتے رہیں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کے ویڈیوز نہ بنائیں, کسی کو دیکھ کے اپنا ماتھا لال مت کریں. آپ کا جو انر ٹیلنٹ ہے اس کے کو مد نظر رکھتے ویڈیوز بنائیں, لوگ سنیں گے. آپ کی اپنے خیالات, آپ کا اپنا ایکٹ بہت لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے, اور نہ کریں کے اوپر آئیں. چینل کبھی مت خریدیں, ویوز کبھی مت خریدیں, مونیٹائزیشن کبھی مت خریدیں, ایڈسنس لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کبھی مت خرید کے لگائیں. اگر ایسی نوبت آ بھی جائے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ گیمبل کر رہے ہیں. یہ گیمبل کرنے کی ویسے نوبت آ جاتی ہے بات, تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ ویسے تو حتمی کوشش کریں نہ کریں. تو خریداری بازار مت جائیں ٹھیک ہے, اور اپنے چینل کو بنانے کے بعد لوگوں کو فیک ویوز کے لیے, فیک سبسکرپشن کے لیے کبھی مت کہیں ٹھیک ہے. آپ نیچرل چلیں, یوٹیوب کو فیصلہ کرنے دیں, کوالیفائی کریں. اگر آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں نا سر, آپ سر بندہ بندے کو داں لگا سکتا ہے, آپ یوٹیوب کو داں نہیں لگا سکتے, اسے آپ کو پکڑ لینا ہے. جب پکڑے جائیں گے تو وہ سزا بڑی سخت ہے, بڑی محنت ضائع ہوتی ہے. تو یہ بیسک ٹپس ہیں سر, اور ایٹ لیسٹ جو ہے, اور یہ ان چیزوں کے محتاج مت رہا کریں کہ یہ مائک اچھا ہوگا تو کیمرہ اچھا ہوگا تو آپ اچھے ہوں گے, بات اچھی کریں گے, لوگ سنیں گے. سر یاسر بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا, اور یہاں پہ بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو ہمارے ناظرین چاہتے ہیں ان کو ملے, اور یہ کئی لوگوں نے دی ہوں گی لیکن کوئی اتھینٹک پرسن نہیں ہے, اور آپ نہ کسی نفسی سے کام لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں میرے خیال میں اس سے بڑا اتھینٹک پرسن نہیں ہو سکتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میرے خیال میں سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں آپ دوستوں کا بہت شکریہ,
کہ آپ چینل کو واچ کرتے ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں نیا سے نیا علم لے کے آئیں. اپنی دوست احباب جو تجربہ کار ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کو لے کے آئیں چینل پہ تاکہ آپ ان کے تجربے سے مستفید ہوں. آج کا پوڈ کاسٹ مجھے امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا. آپ نے پسند کیا ہے نیچے کمنٹس لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ہم بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ ہوں گے یہاں پہ تاکہ آپ ان سے بھی سیکھ سکیں. بہت جلد انشاءاللہ. اللہ حافظ.